ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी बहुत कम रह गई हैं। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए इतने मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौक़े एज़ सच नहीं हैं। लेकिन फिर अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से लोगों को जॉब मिल भी जाए तो उनको उनके शौक़ के मुताबिक जॉब नहीं मिलती। सो हमारे यहाँ पर एक यंगस्टर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और पिछली एक दहाई से कर रहे हैं कि जितने भी नौजवान हैं उनको हेल्प आउट करते हैं जॉब हंटिंग में। अच्छा, उनको उनकी जॉब तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको उनकी मर्ज़ी मंशा की जो जॉब है, जिस तरह की वो जॉब हासिल करना चाहते हैं, उस तक पहुंच जाते हैं। सो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूथ एक्टिविस्ट एंड द फाउंडर ऑफ हू एम आई एकेडमी, वकार वहीद। वकार, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो वकार, सबसे पहला मैं आपसे सवाल यही करना चाहूँगी कि आप पहले बताएं खुद क्या करते हैं और ये एकेडमी आपने बनाई तो इसका आइडिया आपको कैसे आया? फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके चैनल का और आप लोग को कि आपने हमें यहाँ बुलाया, राइट, ताकि हमारी बात तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। मैं खुद ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ जिनसे मेरा घर चलता है और मेरे लिविंग स्टैंडर्ड कोई हाई नहीं है, यानी कि मेरे पास कोई बेड नहीं है, मैं ज़मीन पे सोता हूँ, एक नॉर्मल लाइफ गुजारता हूँ जिस तरह एक नॉर्मल पर्सन गुजारता है। बाइक है, गाड़ी वगैरह नहीं है, ऐशो कराम कुछ भी नहीं है। ये जॉब तक पहुँचाने का मकसद सिर्फ एक चीज़ था कि जब 20-21 साल की उम्र में जब मैं खुद जॉब को तलाश कर रहा था तो उस टाइम ये अभी भी याद है वो अल्फाज कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं और जॉब तलाश करने बाहर जाते हैं और थक हार के जब आप घर आते हैं ना, तो आपके वालिदैन आपको बोलते हैं एक अल्फाज, हालांकि वालिदैन ये सच बोलते हैं कि मुफ्त की रोटियां तोड़ता है घर बैठ कर। तो बच्चे को ना बड़ी तकलीफ़ होती है। वो 14 साल उसने यूनिवर्सिटीज़ में गुजारे होते हैं, पढ़ लिखे डिग्री हासिल की होती है, यूनिवर्सिटी मार्केट में जाके उसे पता चलता है रेफरेंस होगा तो जॉब मिलेगी। हर बंदा उसे कहता है कि आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आएँ? अगर कोई जॉब ही नहीं देगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? वो 6 साल ऐसे गुजार देता है, मुश्किल से जाके उसे जॉब मिलती है। तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि यार मोटिवेशन कहानी सुनाना नहीं है। मोटिवेशन का मतलब ये है कि अगर आपका ख्वाब आर्मी में जाना है तो मैं आपको आर्मी में हकीकत में पहुँचा दूँ कि आप आंखें खोल के देखें कि आपने आर्मी का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ये रियलिटी है। अच्छा। तो उसके लिए मैंने काम करना शुरू किया और अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। 2013 में मेरा रिकॉर्ड बना था और अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। मैंने 12 बच्चों को तैयारी करवाई थी पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी की, उनमें से 11 रेकमेंड हो गए थे और मेरे लिए शौक था और वहाँ से मैं वायरल होना शुरू हुआ, राइट। और आप इस बात को जानती हैं, राइट, ये 10 साल से सब टेस्ट फ्री हैं, यानी आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, टेफबीज, FIA, ESF, आप जिस मर्जी डिपार्टमेंट की बात कर लें, हर डिपार्टमेंट का टेस्ट टोटली फ्री है। कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, नो चैरिटी, नो फंड, नो डोनेशन। बिल्कुल ठीक हो गया। सो आप अभी मुझे ब्रेक के दौरान मुझे ये बता रहे थे कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ऑनलाइन, ठीक हो गया। सो इससे इनका गुजर बसर होता है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आप इतनी आप डाइवर्स ट्रेनिंग्स ऑफ़र कर रहे हैं और इतने लोगों को आप जो मुख्तलिफ फील्ड से हैं उनको आप कोई ना कोई कोर्स करवा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो आप ख़ुद कैसे ये सीखे हुए हैं सब कुछ ना? जब आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आपको खुद भी फिर उसमें मास्टर होना चाहिए और फिर इतनी फील्ड्स का मास्टर होना, ये कैसे पॉसिबल? बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2011 में मैं DH में इंस्पेक्टर हुआ था, उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया। मैं खुद आर्मी के अंदर लेक्चरर रह चुका हूँ, उससे मैंने लीव किया। मैंने PPSC NTS के टेस्ट खुद पास किए हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी। क्यों? अगर मैं जाता तो ये लोग ना पहुँच पाते। नहीं, लेकिन आपको किसी एक के साथ तो कायम रहना चाहिए था। एक आर्मी अफसर ने मेरे से एक सवाल पूछा था, उसने कहा था वकार तुम्हारे अभी तक इतने ज़्यादा SHG कमांडोज, एयरफोर्स आर्मी में इतने ज़्यादा अफसर जा चुके हैं, तुम्हारी एज में तुम चले जाते, तुम कामयाब हो जाते, तुम्हारे पास रेपुटेशन होता, लेवल होता। तो मैंने उन्हें कहा कि सर अगर मैं जाता तो एक वकार होता, आज वहाँ हज़ारों वकार हैं। आज वकार पुलिस में भी है, वकार ट्रैफिक पुलिस में भी है, वकार देखिए करप्शन को ख़त्म करने के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर तो बन ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूँ कि हर महकमे में कहने के ईमानदार शख्स को भेज सकता हूँ। अगर किसी थाने में किसी गरीब के साथ ज़्यादती हो रही है और वहाँ मेरा अगर ASA स्टूडेंट है तो शायद वो उसे बचा लेगा, क्योंकि उसकी तरबियत मैंने की है, उसके खून में कहने के मेरी बातें इंटर हुई हुई हैं। तो इस बुनियाद को लेकर मैं चला हूँ और ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। मैं सबसे ज़्यादा रोया था, मुझे भी याद है, जब मैंने DHA की जॉब को छोड़ा था, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं एक छोटी सी उम्र में बच्चे को 14 के जॉब मिल जाए जहाँ प्लाट मिलना है, पैसे मिलना है, सब कुछ मिलना है, और उसे आप रिज़ाइन देते हैं। और मुझे भी याद है कि ब्रिगेडियर साहब ने मेरे से 2 बार ही पूछा था, वकार तुम अकेले इन सब लोगों को कैसे बदलोगे?
تو میں نے انہیں کہا تھا کہ سر میں نہیں بدل سکتا, لیکن میرا اللہ میرے ذریعے بدلوا سکتا ہے. ایگزیکٹلی, اگر اللہ چاہے تو. ہاں, تو بس اللہ نے چاہا اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو یہ آپ کی جو اکیڈمی ہے ہو ایم آئی اکیڈمی, اس کا نام بڑا منفرد ہے, تو یہ بتائیں کہ اس کا کیسے خیال آیا کہ یہی نام ہونا چاہیے؟ پھر جب مختلف اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی بھی کورس کے لیے آپ کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے پلیٹ فارم کیا ہے, یا ان کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ آپ یہ کام کروا رہے ہیں؟ یہ شکوہ سب اسٹوڈنٹس کا, میں سب سے نہیں مل پاتا کیونکہ ہزاروں ایس ایم ایس واٹس ایپ پہ آتے ہیں اور لاتعداد لوگ سے میرا ایڈریس تلاش کر رہے ہیں. میں نے ایون کہ اپنا ایڈریس گوگل سے بھی ڈیلیٹ کر دیا, اتنا زیادہ برڈن ہے, پھر بھی پبلک پہنچ جاتی ہے مجھے تلاش کرتے کرتے. تو میں سب اسٹوڈنٹس تک تو نہیں پہنچ پاتا, لیکن میں اسپیسیفک اسٹوڈنٹس کو جتنوں کو میں کر سکتا ہوں 1000 1500 اتنے اسٹوڈنٹس میں لے لیتا ہوں, دین انہیں تیاری کرانا شروع کرتا ہوں. اور میں ایک پوائنٹ آپ کو یہاں پر ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں جو کہ بڑا ویلڈ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ہم سب کی نا ایج بڑی چھوٹی سی ہے. ہر پرسن جو سوچتا ہے کہ میں نے کچھ بننا ہے, ایک لڑکی کی مجھے کل کال آئی اور مجھے کہنے لگی کہ سر میں ایف ایس سی پری میڈیکل رکھوں یا پری انجینئر رکھوں. میرے طیبو کہہ رہے ہیں پری میڈیکل رکھ لیں اور چاچا جی کہہ رہے ہیں پری انجینئر رکھ لیں. میں نے کہا طیبو کیا ہیں؟ کہتی سر پلمبر ہیں. میں نے کہا چاچو کیا ہیں؟ کہتی سر وہ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں. جب ایک بچی کی زندگی کا فیصلہ ویلڈنگ والا اور پلمبر کرے گا تو بچی کا خواب کیسے پورا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہو تو گیا. یہاں مسئلہ یہ کہ کیریئر کاؤنسلنگ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں اپنا خود کا راستہ نہیں پتہ. کیریئر کاؤنسلنگ زندگی کا میرے خیال سے سب سے مشکل ترین کام ہے. مجھے کرنے میں 6 ہفتے لگتے ہیں. اگر میں نے آپ کا فیوچر کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو میں آپ کے فادر کی سیلری کا پوچھوں گا, آپ کی خود کی بیک گراؤنڈ پوچھوں گا, آپ کی ہیبٹ پوچھوں گا, پھر میں فیصلہ کروں گا کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے. یہ نہیں کہ جس بچے کو دیکھا تم نے MBA کیا تم بینک میں چلے جاؤ. ہر پرسن کی نا جگہ الگ ہے. جب وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور جاب کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ انسیٹسفائی رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس پر مزید بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے مختلف محکموں میں ان کے رابطے ہیں اور کس طرح سے کسی کو فوج میں بھیجتے ہیں, تیاری کرواتے ہیں ڈیفینیٹلی. بٹ پھر بھی یا چلیں, یہ تو خیر ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں. دوسرے جو ادارے ہیں جہاں پر یہ جابس کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں, تو ہر ادارے میں ان کی اپروچ کیسے ہے, اس پر بھی بات کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہو ایم آئی اکیڈمی کس ویژن کے تحت اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, اور اس کے فاؤنڈر اینڈ یوتھ ایکٹیوسٹ وقار وحید ہمارے سے شو میں موجود ہیں. اچھا وقار, ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بڑا مطلب آپ کا کام ہے کہ کسی بھی نوجوان کو اس کی پسند کے مطابق نوکری تک پہنچانا. اب جب آپ اس کی پسند کی نوکری تک پہنچاتے ہیں, اس کے شوق کو پہلے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کے شوق کیسا ہے, جب آپ وہاں تک پہنچاتے ہیں تو آپ کی رسائی ہر ادارے میں کیسے ہے؟ دیکھیں میں خود اسٹڈی کرتا ہوں, ہر ادارے کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہوں, خود تیاری کرتا ہوں, جان لگاتا ہوں, پھر جا کے میں اس نے تیاری کراتا ہوں. اور میرے اسٹوڈنٹس اب اتنے جا چکے ہیں وہاں پر کہ مجھے وہاں سے وہ انفارمیشن خود ہی پرووائڈ کرتے رہتے ہیں کہ سر اب جابس اب آنے والی ہیں, سر اب ٹیسٹ اب ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. تو ایک چین اتنی بڑی بن گئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. وہ ایک آگے سے آگے سپورٹر پھیلے جا رہے ہیں. لیکن میں خود سیلف اسٹڈی بہت زیادہ کرتا ہوں. ایون کہ میں 2 مہینے بعد بیمار ہو جاتا ہوں. میری والدہ میرے پہ بہت غصہ ہو رہی ہوتی ہیں, گھر والے بڑے غصہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار تم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, تم ہر وقت اسٹوڈنٹس کے پیچھے لگے رہتے ہو, اسے کامیاب کر دو. وہ اور ایک کویشچن بڑا پوچھا جاتا ہے کہ یہ تمہارے رشتہ دار بھی نہیں ہیں, ذات پات بھی نہیں جانتے, تم ان کے لیے اتنی جان لگاتے ہو. اب اندازہ لگائیں 500 سے زیادہ گرلز اینڈ بوائز پچھلے سال پنجاب پولیس میں ریکمنڈ ہوئی ہیں. 500 سے زیادہ, جن میں سے بے انتہا لڑکیاں ایسے ہیں جو کہ سندھ سے ہیں, وہاڑی سے ہیں, پشاور سے, جہاں میں کبھی گیا بھی نہیں, کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں. اور مجھے ابھی ایک بات یاد آ گئی آپ کی اس بات سے. پشاور کی ایک لیڈیز تھیں, انہوں نے مجھے کال کی اور مجھے کہا کہ بیٹا ایک میں نے وصیت کی اپنی کاپی پہ, میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے بعد میرے رشتہ داروں کے پاس مت جانا, اس شخص کو فون کرنا, یہ تمہاری مدد کرے گا. اس عورت کے وہ الفاظ روتے ہوئے جب میرے کانوں میں آئے تو میں سمجھ گیا تھا کہ وقار پیسہ بہت چھوٹی چیز ہے, یہ جو تم کما رہے ہو نا یہ پیسے سے بہت اوپر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو مختلف ایوارڈز بھی ملے ہیں, لیکن آپ تھوڑے سے ناخوش بھی رہے ہیں تھرو آؤٹ, تو کوئی میسج, ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ کیوں, کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یو ور انہیپی ٹو ریسیو فیو ایوارڈس؟ دیکھیں ایوارڈس لینا میرا مقصد ہے نہیں. میں جب بھی ایوارڈ لینے جاتا ہوں تو میرا ایک ہی پرپز ہوتا ہے کہ میں گورنمنٹ کو یہ بتا سکوں کہ اسٹوڈنٹس کی فیلنگ کو سمجھ سکیں. اور یہ میں نے ہر چینل پہ جا کے ڈیمانڈ کی, اور آپ کے بھی چینل سے ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا, چاہے گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی ہو یا عمران خان صاحب کی ہو, میں تو سب سے ہی کرتا ہوں. اور ڈیمانڈ کسی نے بھی نہیں پوری کی, اور حتیٰ کہ MNA صاحب نے اور بڑے لوگوں نے میرے سے پرومس کیے ہیں, ٹھیک ہے, آن لائیو پرومس کیے ہیں کہ وقار صاحب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے, اگلے دن اس پہ کام ہونا شروع ہو جائے گا, اگلے دن وہ کون میں کون سب ختم. میں ڈیمانڈ یہ کرتا ہوں کہ PPSC NTA APSC
ایک 1,000 روپیہ 500-600 روپئے ٹیکس کے چارجز بچوں سے لیے جاتے ہیں. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے میں 1 کروڑ روپیہ کما لیتے ہیں جتنے انہوں نے بندے بھرتی نہیں کرنے. ایک بچہ جب 4 جگہ اپلائی کرتا ہے باپ سے 5,000 روپئے لے کے اور اسے وہاں سے جاب نہیں ملتی تو 5,000 تو ہو کے ضائع. میں انہیں کہتا ہوں آپ جاب نہیں دے سکتے ٹھیک ہے, چارجز لینا بند کر دیں یار. ایگزیکٹلی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مہنگائی بڑھ گئی تھی, ہمارے ملک میں سے مہنگائی بہت زیادہ تھی, تو انہوں نے کیا قانون بنایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جہاں غریب لوگ رہتے ہیں وہاں ٹیکس ختم کر دو, وہاں ٹیکس لگانے نہیں ہے آپ نے, امیر پہ ٹیکس لگاؤ. لیکن یہاں غریب بھی وہی 15 روپے کی روٹی لے رہا ہے اور امیر بھی 15 روپے کی روٹی لے رہا ہے. یہ اٹس ناٹ ایکول. اچھا, ایک مسٹر چپس کے بارے میں بھی آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. مسٹر چپس سیکنڈری کی بک ہے رائٹ, جو کہ ایک بے فضول ناول ہے جس سے بچے گمراہ ہو رہے ہیں. ایک پیار محبت کی باتیں سکھائی جاتی ہیں سیکنڈری میں بچوں کو, اور اس کے بعد والدین کہتے ہیں ہمارے بچے خراب کیوں ہو گئے یار. وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں اسٹڈی غلط کرائی جا رہی ہے. اسے چینج کرانے کے لیے سیرت نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ہر چینل پہ ریکویسٹ کی, پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی, نام لے لے کے عمران خان صاحب کا رائٹ. اور عمران خان صاحب نے یہ بات واضح بھی کی کہ جی میں اس پہ امپلیمنٹ کراؤں گا. یہ نوٹیفیکیشن میں چلا جائے بک چینج ہو جائے گی. وہ بک ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی. وہ کب امپلیمنٹ ہوگی؟ اس بات کو 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا. اچھا, ایک اور چیز, جس طرح سے آپ کا کام ہے کہ کسی کو بھی اس کی مرضی کے مطابق نوکری دلوانا, جس طرح کا بھی اس کو شوق ہو یا ایجوکیشن ہو, اب ہمارے یہاں پر کریئر کاؤنسلنگ کا ایسا رجحان نہیں, جو کہ میرے خیال میں اسکول لیول تو نہیں چلے خیر, لیکن کالج اور یونیورسٹی لیول پر لازمی کاؤنسلنگ بچوں کی ہونی چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ان کا شوق کیا ہے اور آگے جا کے انہوں نے کون سی فیلڈ میں نوکری کے لیے اپلائی کرنا ہے. ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ پڑھائی کسی اور فیلڈ میں ہوتی ہے, آگے جاتے چاہتے اچھا جی تو اس میں تو اسکوپ ہی نہیں ہے, اچھا یہاں پر نوکری ہی نہیں ملی, کسی اور میں سوئچ کر جائیں. واٹ ڈو یو تھنک ہاؤ مچ از امپورٹنٹ دس کریئر کاؤنسلنگ, اور کس ایج سے اس کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے؟ آئی تھنک سو کیریئر کاؤنسلنگ شوڈ ہیو ٹو اسٹارٹ ایٹ کلاس 7 رائٹ. کلاس 7 سے اسٹارٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے, میٹر کلاس سے نہیں, کیونکہ کلاس 7 سے بچے کی بیس بنتی ہے, اسے کس طرح بھی جانا ہے. ہوتا یہ ہے کہ والدین بچے کے دماغ میں 2 ہی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں. بیٹا بیٹی کے دماغ میں ڈالتے ہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے, اور بیٹے کے دماغ میں ڈالتے ہیں تمہیں انجینئر بننا ہے. یہ 2 برانچز کے علاوہ کوئی برانچز بچے کے دماغ میں ہوتی ہی نہیں ہے 7th کلاس تک. تو میرے خیال سے اگر گورنمنٹ مجھے اجازت دے تو فری آف کاسٹ میں 1 روپیہ ان سے بھی نہیں لیتا, تو گورنمنٹ سے کیوں لوں گا. میں پورے پاکستان کے گورنمنٹس کو وزٹ کرنا چاہتا ہوں. گورنمنٹ مجھے صرف اجازت دے دے, پرمیشن لیٹر دے دے, کلاس 7 تک تمام بچوں کو میں ان کی پرسنالٹی کے مطابق, ان کی لائف کے مطابق میں ایک پلانر دے کے جانا چاہتا ہوں, گائیڈ کر کے, کہ میں مر بھی جاؤں تو اس کے بعد اگر وہ اس پہ عمل کریں تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بڑے اچھے ویژن کے تحت کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو آسان فرمائے, ہمت دے, اور جس طرح سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں وی ہوپ کہ آپ کے لیے اسی انداز میں آسانی بھی ہو جائے. تھینک یو سو مچ وقار وحید, ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز ابھی ایک بریک, واپس آئیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس.